अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सोचा कि कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूं जो कि एक मसला पर ज़ाती बुनियादों पर भी रहा है सारी ज़िंदगी, और वो ये भी कि कुछ थोड़ा सा माशरती लिहाज से भी उसका जायज़ा ले लिया जाए, किस तरह से ये मामला चल रहे हैं। बात सिंपल सी है, ज़ाती तजर्बात हैं और कुछ सलाह मशवरा होता है या एक्सचेंज करना है। बातों को सादा सी बातें हैं, ख़ास तौर पे ऐसी बातें हैं जो कि बहुत छोटी करके हमें दिखाई जा रही हैं, या इन्हें जिन्हें हम बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन वो बहुत गहरी बातें होती हैं और उनकी रसाई या उनका असर जो है वो बहुत दूर तक होता है। हम लोग नहीं समझते। हम आम लोग अपनी ज़िंदगियां ही गुजार लें दिन रात के चक्कर में, नाश्ते और रात के खाने के चक्कर में। यही अगर हम इसे निभा पाएँ तो बहुत होता है। तो इसलिए हम नहीं जाते ज़्यादा दूर तक कि भाई छोटी-छोटी बातें जो हैं या हमें जो छोटी-छोटी लग रही हैं वो कहाँ तक पहुँचती हैं। मसलन अयूब खान के खिलाफ हड़तालें जब शुरू हुई तो वो जैसे मुझे याद आ रहा है, ऐसे महंगाई से ही शुरू हुई थी। चीनी महंगी हो गई है जी। तो एक जमात ने कहा कि ये यहूदी साजिश है, कुछ इस तरह का किसी ने कहा। नहीं जी, चीनी महंगी हो गई है तो यहूदी बैन अल-अक़वामी साजिश कैसे हो गई। लेकिन जो एक चेन उन्होंने बनाई वो ऐसे ही थी। यानी जब जब एक्सप्लेनेशन की बात हुई तो, या किसी इंटरव्यू में कोई बात हुई, किसी ने पर्सनल लेवल पे की, तो वो बातें जो सामने आई वो ये कि जी ये साजिश वही है, बात वहीं पे पहुंचेगी, तो जड़ वही है। यानी वो बातें जो हमें छोटी छोटी, हम आम आदमी मजाक उड़ाता था, हम लोग भी यही समझे कि कुछ ऐसा क्या है ये, बस मुखालिफ सियासी जमातों का प्रोपेगेंडा हो सकता है। लेकिन नहीं, बात पहुंचती है। ये छोटी छोटी बातें, उनकी गहराई में बहुत बड़ी बातें, उसका बैकग्राउंड बहुत बड़ा होता है जो हमें पता नहीं होता, जो हमारी समझ में नहीं आता। तो इसी तरह की कुछ बातें जो जहन में आई, तो फिर हमने कहा कि मैंने ये सोचा कि ये जो बातें छोटी छोटी लग रही हैं लेकिन बड़ी बातें हैं, तह दर तह इसके ये गुंजलक हैं, और जो आखिरी सिरा है वहाँ तक तो हमारी सोच, हमारी रसाई ही नहीं कि उसका एक सबूत भी जो है हम सामने रख के तो कोई बात करने के काबिल हों। तो मेरे जहन में तो बस यही था। मेरी ज़िंदगी सारी टीचिंग में गुजरी, तो बस टीचिंग के हवाले से ही बिलखसूस उस वक्त भी सवाल मेरे जहन में आया और मैंने उसे देखा कि ये काफ़ी हद तक गहरी बातें जो हैं उस मौज़ू में आई हैं जो कि थ्री इडियट्स में पेश किया गया था। तो लेकिन बात वो पहुंचती है कहीं और सिस्टम में के लिहाज से कि जैसे जहन जो है उसे एक महदूद पैमाने तक ही आगे लाने की कोशिश की जा रही है। तो अब बात आ गई कि बात इस तरह की करनी और तरह से होती है और बात होती कुछ और है और महसूस कुछ और तरह से की जाती है। तो मैं चलिए बात को इस तरह से करता हूँ कि पर्सनल लेवल पे ले आता हूँ। अब बात यही सी करनी, यही बात थी मुझे, लेकिन अभी मौजू को हटा दीजिए, पहले ज़ाती मसले पे आ जाते हैं। मैंने 1986 में मेरा एक नावल छपा, पहला नावल था मेरा, और समझ लीजिए कि लिखते हुए उसे, या इब्तदाइया जो है वो मेरा 82 83 में फेयर करके मैंने उसे लिख दिया पहले पेज को। तो उसकी चंद लाइनें जो शुरू की मुझे आ रही हैं जहन में, वो शायद इसी तरह हैं कि मेरे कदमों को आज तक ज़मीन नहीं मिली, सफ़र मेरा मुकद्दर बन चुका है, मैं खुद को ठीक तरह से देख भी नहीं पाया। तो ये जो खुद को ठीक तरह से ना देख पाने वाली बात है, अब वहाँ आगे न जाने कितनी मामूली मामूली छोटी छोटी कहानियाँ होंगी, छोटे छोटे मसले होंगे, लेकिन बात खुद को पूरी तरह से देख पाना है।
اپنی پیدائش ہے، انسان کی پیدائش ہے، خود کو دیکھ پانے کی جستجو ہے، یا وہ گنجلک کہانیاں ہیں فلسفے کی یا ارتقاء کی، جن سے ہم نکل نہیں پاتے، کچھ پتہ نہیں آنے کا، کچھ پتہ نہیں جانے کا۔ درد بھی یہی سوچتے رہے، میر بھی یہی سوچتے رہے، غالب بھی یہی سوچتے رہے، اور دیگر بہت سے شاعر، لکھنے والے، نثر لکھنے والے، صوفی، بہرحال فلسفی، یہ ایک مسئلہ ہی رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مرض ہوتا ہے کہ جب انسان چھوٹی سی بات کو بھی بیان کرنا چاہے تو اس کی جڑ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ یہ لکھنے والوں کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، جیسے میں نے اپنی مثال دی کہ یہ ایک بیماری ہوتی ہے، طرز فکر جو ہے یہ بھی ایک بیماری ہے، اور میں تو لگتا ہے کہ اس سے آگے جا ہی نہیں سکا، کہ یہ جہاں سے سٹارٹ لیا تھا ایک بات کا، یا اس دوسرے رنگ سے بات میں نے کیوں آج شروع نہیں کی۔ یہ شروع کرنے لگا میں تو میرے ذہن میں دیکھیے کیا آتا ہے کہ بات مجھے یہ کرنی ہے تعلیم کے بارے میں، تعلیمی سسٹم کے بارے میں تھوڑی سی بات، یا اپنے تجربات جو ہیں وہ مجھے رکھنے ہیں آپ لوگوں کے سامنے، یا شیئر کرنے ہیں۔ تو جہاں میں نے کہانیاں آگے لکھنی ہیں، ناول میں ظاہر ہے ایک کہانی تو ہوتی نہیں ہے، طے درتا ہے باتیں ہوتی ہیں، اور اس میں کہ ایک کہانی، ایک طویل کہانی، ناول کی جو بنیادی کہانی ہے اس کے ساتھ بے شمار کہانیاں منسلک ہوتی ہیں۔ تو وہ میں شروع کہاں سے کر رہا ہوں، وہیں سے کر رہا ہوں جی، ابتدا سے۔ تو آج بھی وہی بیماری، وہی علامت جو ہے مرض کی، وہ سامنے آ گئی ہے۔ میں بات یہی کرنے والا تھا تعلیم سے، تو یہ جو میں نے سوچا جو لکھ لیتے ہیں، موضوع بڑا ہے تو اس سے تھوڑا سا میں کنفائن ہی رہنے دوں، اسے ذرا آگے جانے، زیادہ پھیلاؤں نہیں۔ لیکن جب میں نے شروع کرنا چاہا موضوع، تو دیکھیے پھر وہی آگے بیماری سامنے آ گئی کہ آسمانوں سے اترے انسان کا ایک ہی جوڑے سے متعدد میں تقسیم ہونے کا عمل جاری رہا۔ ایک آسمانی حکم اور رضا کی پاسداری میں ایک سے دو، دو سے چار ہوئے، پھر غیر یکساں ضربی انسانی اعداد و شمار میں لاکھوں کے شمار میں پھیل گئے۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہی آغاز وہیں سے پھر شروع ہوا کہ جڑ دیکھیں کہاں ہے۔ تو آگے لکھتے ہیں صاحب، یہ جو آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں صاحب ہیں ابھی کہ نہیں، بہرحال آپ کا ساتھی، وہ کہتے ہیں کہ اولاد کی پرورش کی ذمہ داری کو نبھانے کا عمل میرے نزدیک حاکمیت اور تربیت کا پہلا سبق تھا۔ یہ سبق فطرت نے ایک مثبت رویے کی نشو و نما اور انسانی بقا کے ارتقائی زینوں پر طے کروایا۔ پھر ضرورتوں کی نایابی پر تصادم نے بقا میں منفی رویوں کو پروان چڑھایا۔ ایسے ہی تصادم کے تسلسل نے حاکم اور محکوم کے ایسے طبقوں کو پروان چڑھایا جو انسانی معاشرے کا جزو لا ینفک بن گئے۔ موضوع کو زیادہ سنجیدگی کی طرف جانے سے بچانے کے لیے میں چند ایک باتیں ان شعبوں کی طرف دیکھ کر آپ سے شیئر کرتا ہوں جو ہمیں ہماری باتیں ان شعبوں کی طرف دیکھ کر آپ سے شیئر کرتا ہوں جو ہمیں ہماری بے سمتی جوہد کے بے ثمر نتائج کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جب ترقی بہت زیادہ کر جاتا ہے تو وہ پھر ایسے تباہی کے راستوں میں بھی پڑ جاتا ہے جہاں سے پھر اس سے زندگی کا آغاز کرنا پڑتا ہے۔ ایک روایت بہت مشہور ہے کہ جی دو بندوں کی شکل میں مخلوق جو ہے زمین پہ آئی۔ یونان کے ساحل کی بات ہے، کچھ بچے وہاں کھیل رہے تھے، ان بچوں کو بلایا ان دو بندوں نے، اور بڑے معروف سی کہانی، بہت مختصر کر کے بتاتا ہوں، روایت ہے۔ تو وہ ان سے پوچھا بچوں کو کہ کیا کر رہے ہو؟ بچے بیٹھے تھے، کچھ ریت پر لکیریں بنا رہے تھے۔ تو میتھمیٹکس میں وہ اتنی تعلیم ان میں آ چکی تھی کہ وہ آسمانوں کے بھید جاننا شروع ہو گئے تھے۔
تو ان سے اس نے پوچھا کہ ایسا کیا ہے، یہ بتاؤ تمہیں کچھ کیا کر رہے ہو، حساب دانے کی بات ہوئی، آفاقی راز ہیں ان کے بارے میں معلومات ان کے پاس تھیں، تو ان سے پوچھا کیا کر رہے ہو، کہتے بس وہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں. تو وہ سمجھ گیا، کہتا اچھا تمہیں اگر اتنا ہی اپنے اس کا ایسٹرونومی کی معلومات ہیں یا حساب کا علم ہے تمہیں، تو یہ بتاؤ کہ یہ دو نام ہیں جو ان بندوں کے یا فرشتوں کے، وہ کہاں ہوں گے اس وقت. تو انہوں نے کہا کہ چیک کیا، لائنیں بنائیں، کچھ دیکھا اور آسمانوں پر کہا کہ آسمانوں پہ نہیں ہے. پھر کہنے اچھا دیکھو تلاش کرو بتاؤ ہمیں. کہتا ہے ٹھیک ہے تم نہیں بتا سکتے، نہیں بتاتے ہیں. تو پھر انہوں نے حساب کر کے کہا کہ بھئی فضاؤں میں بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو پھر کہاں ہے. انہوں نے پھر کہا کہ دنیا میں بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا تو اس کا مطلب ہے آپ کو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے. کہتے ہیں نہیں ہمیں پتا ہے، نہ وہ خلا میں ہے، نہ وہ آسمانوں میں ہے، نہ زمین کے کسی حصے میں ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ یہیں ہمارے آس پاس ہی ہیں، اور اتنا آس پاس ہیں کہ یا تو وہ آپ ہیں یا ہم ہیں، ان دونوں میں سے. تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر وہی ایک نئی طرز کی زندگی وہاں پہ شروع ہوئی. بہرحال تو اس طرح سے دنیا جو ہے بدلتی رہتی ہے. جب انسان کسی مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اب آج کل کے حالات کو دیکھ کر بھی کچھ ایک خوف سا آتا ہے کہ دنیا نہ جانے کہاں جانے والی ہے اور کہاں پہنچنے والی ہے، علوم کے کس طرح سے سمیٹے جائیں. تو جب یہی کچھ سمیٹنے کی بات ہی آئی تو میرا بھی جی نہیں چاہتا کہ انسان تفصیل میں جائے، کیونکہ تفصیل میں جانے کے بعد وہی بات کے سرے نہیں ملتے. اگر چینی مہنگی ہو گئی ہے تو چینی ہی مہنگی ہے، بس یہیں پہ رہو بھائی. ملتی ہے، نصیب میں ہے یا رینج میں ہے تو کھا لو، نہیں ہے تو پھیکی جائے پی لو. تو اب جس موضوع پہ بات کرنا ہے وہیں پہ واپس آتے ہیں کہ وہ بات کرنے کے لیے اتنا ہی ہے کہ وہ دیکھ لیں کہ جو ہمارے تجربات ہیں اس کو ہمیں کیسے دیکھنا ہے. سمجھنے کی بات جو ہے وہ جتنا سمجھتے جائیں گے الجھتے جائیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے یا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ باتیں بہرحال لمبی ہیں، میں اس لیے اسے ایک بات کر کے اسے وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بات پہنچ بھی جائے اور تھوڑا سا آپ اپنے لحاظ سے جو کہ مجھ سے بہتر ہی سوچیں گے تو وہ بات جو ہے وہ کسی بھی نتیجے تک آپ لوگ پہنچ جائیں، کیونکہ باتیں ضروری ہیں انہیں سمجھنا بھی. تو یہ بات ہو گئی. تو اب آتے ہیں ان تجربات پہ کہ تعلیم میں کہ اب بات کو سمیٹ کر یہ کرتے ہیں کہ ایک علمی یا تعلیمی تجربات ہیں اس تک محدود کر کے. تو ایک واقعہ میں جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس واقعے سے پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں کچھ کہ لیکن یہ میں وہ اعتراضات والی بات جو ہے وہ نہیں کر رہا، کیونکہ وہ سسٹم کے اثرات ہر کسی پہ ہیں. لیکن کچھ اچھی باتیں جو میرے تجربے میں آئی ہیں میں ان کا تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں. کہ میں ایک اسکول میں پڑھاتا تھا، وہاں کی مالکہ اور پرنسپل اچھی خاتون، میرے لحاظ سے مجھے بہت اچھا میں ان کا طریقہ کار مجھے لگا، کیونکہ وہ اس طرح سے سوچتی تھی کہ میرے خیال سے کہ جس طرح سوچنا چاہیے. لیکن ٹیچرز کی ایک اپنی مینٹیلٹی ہوتی ہے. چھٹی کا وقت تھا، وہ چھٹی کا وقت باہر کھڑی تھی اپنے آفس کے باہر اور دیکھ رہے تھے ٹیچرز کو آتے جاتے، انہیں گاڑیوں میں بیٹھتے ہوئے اور بچوں کو بھی جاتے ہوئے، اسٹوڈنٹس کو. ایک ٹیچر نے گٹھڑ اٹھایا ہوا تھا کاپیوں کا، اور وہ کاپیاں اس نے نہ جانے ارادتاً پھینکی یا غلطی سے گر گئیں تاکہ توجہ جو ہے پرنسپل کے سامنے آ جائے. وہ کاپیاں گر گئیں تو پرنسپل کی توجہ بھی چلی گئی. انہوں نے کہا کہ بس ٹیچر کو بھیجو ذرا میرے آفس میں. وہ خود بھی آفس چلی گئی اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کیوں اتنی کاپیاں آپ گھر لے جا رہی ہیں؟ کہنے لگی چیکنگ کے لیے لے کے جا رہی ہوں. تو پرنسپل کا جواب سن کے وہ میں قابل رشک جواب تھا. وہ انہوں نے کہا کہ کیا ہم آپ کو اسکول میں اتنا وقت ایکسٹرا نہیں دیتے کہ آپ یہاں اسکول کی کاپیاں اسکول میں ہی چیک کر کے جائیں؟ اپنا ٹائم ٹیبل دکھائیے، اگر زیادہ ہے
تو میں اس کو مینیج کرتی ہوں، اور اس طرح مینیج کرتی ہوں کہ آپ اپنا ہوم یہ جو کاپیوں کا یہ کام ہے جو یہ آپ یہیں پہ چیک کر کے جا سکیں۔ تو یہ اپروچ ہے جو کہ ہمیں اس جھنجھٹ سے نکالے گی جو کہ ان حکمرانوں نے جو شروع میں ایک ہمارے نفسیات میں آیا ہے، اس کے بعد حکمرانی کا رویہ پیدا ہوا، اور وہ ایک طرح کی نیچر اس طرح کی بن گئی ہے کہ ہم نے اسے ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ غلطی نہیں ہے، تو ایسے ہوتا ہی ہے تو کیا اس کے نہ ہونے کی وجہ تلاش نہیں کرنی چاہیے، یا اس پر کچھ قابو پانے کی کوشش نہیں ہو سکتی؟ تو یہ ایک بہت مزے کی بات میرے اس تجربے میں آئی۔ تو بہرحال تفصیل میں ہم پھر نہیں جاتے، پھر اس کو ویڈیو کو کم رکھنے کے لیے، وقت کا رکھنے کے لیے یہ بات کافی ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ پھر ایک میں نے بات کی تھی اس کی 3 ایڈیٹس کی، بہت اچھا موضوع اور بڑا ریئلسٹک موضوع، جس پر میں عملی زندگی میں چونکہ تعلیم سے منسلک رہا ہوں، تو اس لیے مجھے بہت وہ قریب لگا۔ تو میں ایک ٹیچر کا واقعہ وہ بیان کرتا ہوں اسی حوالے سے۔ ایک بہت مشہور چین ہے اسکولوں کی، اس میں وہ ملازمت کے لیے گیا، اور ملازمت کے لیے گیا، اس نے وہاں پر ڈیمانسٹریشن دی۔ ڈیمانسٹریشن دینے کے بعد اسے بتایا گیا کہ آپ کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، اور بہرحال اس نے تفصیل سے ادھر ادھر سے پتہ کر کے، یا ان بندر سے بھی ڈیمانسٹریشن والے سے بھی کچھ ہینٹس لیے، تو بہرحال جو صورتحال سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ اس کی ڈیمانسٹریشن پر یہ اعتراض تھا کہ امتحانی نقطہ نظر سے ہٹ کر وہ صاحب زیادہ بتا رہے تھے، زیادہ انہوں نے ایکسپلین کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے ایکسپلینیشن زیادہ کی ہے، یہ ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے، بلکہ ہم اس کی اجازت بھی نہیں دیتے، اور نہ صرف یہ بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلوبہ دائرہ کار ہے جو ہمارا ٹیچنگ کا یا میتھڈ میں آتا ہے، جو ہم اسے اپروو کرتے ہیں، یہ اس سے بڑھ کر ہے، یعنی آؤٹ آف دیٹ ہے۔ تو اس استاد کو لگا کہ اس نے 11ویں 12ویں جماعت سے زیادہ کے امتحانی نمبروں کا علم حاصل کر کے کوئی بیکار کام کیا ہے، اور اساتذہ کو اپنا علم اور ذہنی معیار تھوڑا کم یا زیادہ اتنا ہی رکھنا چاہیے کہ جتنا اس جماعت کے امتحانات کے لیے درکار ہو۔ اس نے حقیقت میں یہی سمجھا کہ میں نے جو کچھ بھی زیادہ پڑھا ہے، تفصیل پڑھی ہے، علم جانا ہے، اور جس کا عملی زندگی میں کوئی کام بھی نہیں آیا، جس زندگی میں وہ علم میرے کام بھی نہیں آیا، تو یہ واقعی کچھ ضائع ہو گیا۔ تو یعنی یہ معیار ہمارے بن گئے ہیں، یا ہمیں بتائے جا رہے ہیں، یا مجبور کیا جا رہا ہے کہ نہیں، اتنا ہی رکھو جتنا کہ یہاں پر ایک ان سسٹمز میں جن میں جو کہ اس کلاس کا جو ہم لوگوں سے بڑھ کر ہے، کلاس جو ہم سے کام لے رہی ہے، اس کلاس کا ذکر جو ہے یا اس کی مرضی کے مطابق یا اس کی پالیسی کے مطابق ہی چلنا ہوگا۔ ایک انٹرنیشنل لیول کی ٹیم اسی طرح ایجوکیشنسٹوں کی اسکولوں کے چکر لگا رہی تھی۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا بڑا تفصیل سے، جو صاحب تھے، زیادہ معتبر صاحب تھے جو ان میں سے، کہ ٹیچرز کا، بہت ہی مختصر کر کے، کہ ٹیچرز کا یہ فرض ہے کہ وہ طلباء کو ایسا ماحول کلاس میں پرووائڈ کریں، اتنا خوشگوار ماحول، اتنا آرام دہ ماحول، کہ اسٹوڈنٹس تیار ہو جائیں پڑھائی کے لیے، اور انہیں پڑھائی میں کے لیے ایسا ماحول ملے کہ وہ آسانی کے ساتھ اس سبق کے ساتھ جو بھی انہیں لیسن دیا جائے اسے وہ سمجھ سکیں، جان سکیں، اس میں دلچسپی پیدا کر سکیں۔ تو میں نے پھر یہ سوال وہاں پہ کر دیا کہ کیا یہ اس وقت ممکن نہیں کہ جب ٹیچرز کو بھی انتظامیہ وہی ماحول دے جس میں رہ کر ٹیچر کی اسٹیٹ آف مائنڈ ویسی ہو،
کہ وہ بچوں کو ویسا ماحول پرووائڈ کر سکیں جو کہ ان سب نتائج کو حاصل کرنے کے لیے ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ ہر شعبے کی بات ہے، ہر شعبے میں ہمیں اس بات کا لحاظ رکھ کے تو ہم کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوشش میں جا سکتے ہیں۔ تو پھر بھی باتیں یہ بہت ہی مختصر باتیں ہیں، لیکن ہنٹس ہیں، ایک طرح کی باتیں نہیں ہیں، صرف کچھ ٹاپکس آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، کچھ پہلو شیئر کیے ہیں۔ باقی اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کو خیریت سے رکھے۔ شکریہ بہت بہت، تھینک یو ویری مچ۔